अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अजमाइन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा अला रसूलिहिल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामिन इकराम, खुतबा मसनूना के बाद कुरान पाक की छोटी सी आयत का खिताब फरमाया, तिलावत किया। इसकी तर्जुमा और तफसील बयान करने से पहले आइए हम और आप आकाए नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार हुजूर ताजदार मदीना राह गलबुसीना अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत व मुहब्बत के साथ बवाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफ़ीना हबीबना नबियना मौलाना बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह का सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही व इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताया है इन्हें, ईमान कहता है मेरी जान है ये। वाक़या मेराज की चंद ईमान अफरोज बातें, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेराज और सबे मेराज से मुहब्बत। वाक़या मेराज का ताल्लुक़ चूँकि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से है और हर मुसलमान के दिल में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुहब्बत ज़रूर होती है, क्यों ना हो। और इसी मुहब्बत का तकाजा ये है कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान की कोई भी बात हो, ख्वाह दुनिया की किसी खुतबे किसी ज़बान में और किसी भी अंदाज में है, मुसलमानों का दिल खुशी से झूम जाता है। जैसे हमारे आम मुसाहिद आलिम है कि अपनी ज़बान के अलावा वह किसी ज़बान में नात पढ़े जाए और हमें इतना इल्म हो कि ये नात है, तो अगरचे हम उनका माने नहीं भी समझे, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि लोग उस नाथिया कलाम पर झूमते और खुशी का इजहार करते हैं। इसकी बहुत वाज़ेह मिसाल कसीदा बुजीदा शरीफ है। हमारे ख़तबे के लोग अरबी नहीं जानते, लेकिन आवाम भी कसीदा बुजीदा शरीफ सुनते हैं, बहुत मुहब्बत व ताज़ीम का इजहार करते हैं। कसीदा बुजीदा शरीफ के चंद आसार ये है, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुल कौनैनी व सकलैनी व फारिकैनी अरबी व मिन अजमी। इसमें और भी आसार है, लेकिन समय की किल्लत की वजह से 4 आसार पढ़ा गया है ताकि आप लोगों को बताया जा सके। ये जितने आसार हैं आलिम तौर पर आवाम को भी इसका माने मालूम नहीं होता। फ़कत हबीब व सफ़ात का सुनकर उन्हें बस इतनी समझ आ रही होती है कि ये नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में बयान हो रही है। लोग इसी पर इसके रसूल में झूमते हैं और अपने ईमान व मुहब्बत में इजाफ़ा करते हैं। वैसे ही मालूमात के लिए आसार का तर्जुमा पेश करता हूँ। मेरे मौला तू हमेशा हमेशा अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेज, तो जो कि तमाम मखलूक में अफजल बेहतर है। वह हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों जहान जिन इंसान और अरब व अजम के सरदार है। मुसलमान के दिल में ईमान है और ईमान मुहब्बत रसूल का नाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुहब्बत के बगैर ईमान कतई मुहतबर नहीं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिन अहदुकुम हन्ना अकुना अहब्बा इलैहि मिन वलिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। तर्जुमा, तुम में कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं
اسے اس کی باپ، اس کے اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤ۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب لکھا، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی و انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتایا ہے انہیں، ایمان کہتا ہے یہ میری جان ہے یہ۔ محبت دل کی صفات ہے، اس کے لیے کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کے متعلق کوئی بھی اچھی بات دیکھنے سننے کے لیے ملے تو فوراً طور پر دل میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج شریف یا رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیگر معجزات یا خصائل و شمائل اور محاسن وغیرہ سن یا پڑھ کر دل میں راحت اور خوشی داخل ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمانی تعلق کا فطری تقاضا ہے۔ اس کے رسول اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ایمان افروز واقعہ۔ ایک مرتبہ چچنیا ایک ملک کا نام میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیالہ مبارک لایا گیا تو عشق اور محبت کا عالم یہ تھا کہ سب سے پہلے تو چچنیا کے صدر نے اس پیالے کو منگوانے کے لیے سرکاری طور پر ایک جہاز بھیجوایا جس میں اس مبارک پیالے کو رکھا گیا۔ پھر ایئرپورٹ پر کسی سربراہ ملکیت سے کہیں بڑھ کر اس پیالے کا یوں ہی استقبال کیا گیا کہ چچنیا کے صدر نے اس جہاز کے اندر جا کر اس مبارک مہمان پیالے شریف کا استقبال کیا اور دوران استقبال چچن صدر کے چہرے پر خوشی کے تاثرات اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت بھرپور ترجمانی کر رہے تھے۔ پھر جہاز کے نیچے آنے کے بعد مختلف بزرگ جو ان سرکاری اور عسکری احکام اور دیگر شخصیات اس پیالے کو عقیدت و محبت کے ساتھ اور تعظیم و تکریم سے بوسے دیے۔ پھر شہر کی صحراؤں پر افراد کے سامنے جب اس پیالہ مبارک کا صندوق نکالا گیا تو سب افراد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کی پھول برسانے لگے۔ اور پھر جب صدر ملکیت نے اس پیالے کو 1000 بار افراد کے سامنے مبارک صندوق سے باہر نکالا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس پیالے پر نظر پڑتے ہی ہزاروں افراد عشق اور محبت میں زاروں قطار رو پڑے۔ پھر اس نورانی پیالے کی زیارت کے لیے عام روڈ سے بڑی ہی عظیم الشان سے لے جایا گیا اور حال یہ تھا کہ اس کے استقبال اور لاکھوں مسلمان سڑک کے دونوں کنارے طرف کھڑے اپنے اپنے انداز سے عشق کا اظہار کر رہے تھے اور ان کے چہروں سے محبت کا بے پناہ اظہار ہو رہا تھا۔ اس کا سبب فقط یہ تھا کہ وہ پیالہ عام کوئی پیالہ نہیں بلکہ وہ مبارک پیالہ تھا کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبھائے مبارک سے لگا کر پانی نوش فرمایا۔ اتنی نسبت و تعلق سے لوگ بے قرار اور اشکبار تھے۔ دنیا بھر میں جہاں بھی نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک تبرکات ہوتی ہے ان کی زیارت کرنے والوں کی کیفیت کچھ ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس کے رسول نسبت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوسری مثال اس کے رسول اور نسبت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ کی محبت کی ایک اور بڑی مثال شہر مدینہ سے محبت ہے۔ مدینہ منورہ کیا ہے؟ ظاہر میں دیگر دنیا کی شہروں کی طرح ایک شہر اور دیگر خطوں کی طرح ہے، ایک خطہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ مدینہ طیبہ ایک مبارک شہر ہے کہ جو ہمارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاکیزہ قدمین شریفین لگنے کی جگہ ہے۔ یہی عشق کے عالم میں مدینے کی طرف دل کھینچتے ہیں اور وہاں جانے کا دل تڑپتا ہے اور آنکھیں برستی ہے۔ یہی عشق کے عالم میں ایک فارسی کا شاعر ہے جو ذہن میں نہیں آ رہی ہے لیکن اس کی ترجمہ بیان کیا جا رہا ہے، بخوبی آپ سنیں۔ مدینہ منورہ کی خاک دونوں جہان سے بہتر ہے، اسی لیے کہ اے دوست وہاں حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ ان تمام امور کے پیچھے اصل وجہ
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور معراج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضائل میں اعلیٰ درجے کی فضیلت کے اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آسمانوں کی سیر ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمانا ہے، نبیوں سے ملاقات ہے اور جنت میں تشریف لے جانا ہے، عرش پر جانا ہے، لامکاں کی سیر ہے، نماز کا تحفہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے، دیدار خداوندی ہے اور بہت سی فضیلتیں ہیں۔ تو یہ ابتدا سے لے کر انتہا تک جن حیرو اکلی عقلوں کو حیران کر دینے والے فضائل کمالات نبیوں پر مشتمل ہے، اس کی وجہ سے اتنا ہی زیادہ مسلمانوں کو اس واقعے سے پیار ہے۔ قرآن کریم میں معراج کا تذکرہ، قرآن کریم میں متعدد جگہ صراحتاً یا اشارتاً معراج شریف کا تذکرہ ہے۔ اس کے بارے میں تفصیل بیان کرنے سے پہلے معراج کے حوالے سے ایک بنیادی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ معراج ایک معجزہ ہے، اور آسان لفظ میں معجزے کا معنی یا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے خصوصی کمالات عطا فرماتا ہے جو عام عقل انسانی میں نہیں آتی، اور عادتاً ویسی چیزیں واقع نہیں ہوتے۔ مثلاً ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر کسی ظاہری سبب کے چند لمحوں میں کوئی شخص ایک ملک سے دوسرے ملک چلا جائے اور وہاں سے آسمانوں پر چلا جائے۔ اب اگر ایسا ہو جائے تو کسی نبی سے اس کے ظہور کی صورت میں یہ معجزہ کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ عطا فرماتا ہے، اور معجزات کے ذریعے ان کے مطابق اظہار ہوتا ہے کہ نبی کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا بلند مقام ہے۔ قرآن کریم میں بہت سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعات موجود ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملنے والے مختلف معجزات اور فضائل کا ذکر کیا گیا ہے، تو اسی ضمن میں معراج کا معجزہ بیان کیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، آج کا ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ العزیز کل اسی موضوع پر اگلے ویڈیو میں بیان کیا جائے گا تفصیل کے ساتھ۔ جیسا کہ آج کا موضوع ہونے والی تھی معراج کا واقعہ، اسی لیے محبت کے بارے میں بتایا گیا، اور معجزات، معراج کیا ہے اور معراج معجزہ ہے، جیسا کہ اس ویڈیو میں بتایا گیا معراج معجزہ ہے۔ بہرحال ہم نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، آئیے اس کی ترجمہ بیان کرنے کے بعد اس ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی راتوں رات مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاقصیٰ تک۔ پھر ملتے ہیں اسی موضوع پر اگلے ویڈیو میں۔